अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान की मईशत बदस्तूर शदीद मुश्किलात का शिकार है और इसमें बेहतरी लाने का रास्ता बहुत ही दुशवार। नहायत मखदूश माशी हालात में जुमे को कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार तकरीबन 13,800 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे, जो यकीनी तौर पर उनकी सलाहियतों का बल्कि पूरे कैरियर का सबसे बड़ा इम्तहान होगा। बजट में हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे किए जा रहे हैं। शहबाज हुकूमत मराठी पैकेजेस बना रही है। आइंदा माली साल के बजट में सब्सिडी की मद में तकरीबन 1260 अरब रखने की तजवीज़ भी है, जिसमें पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 54 और पावर सेक्टर के लिए 976 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। सख्त मुआशी बहरान में भी आइंदा माली साल के दौरान 1150 अरब रुपए के तरक्याती बजट के मुख्तस करने की खबरें सामने आई हैं। इतलात हैं कि हुकूमती इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों के दबाव की वजह से तरक्याती बजट में इजाफा किया गया है, गो के ख़जाने में इसकी सकत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता साल हुकूमत ने तरक्याती फ़ंड में 800 अरब रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन IMF के दबाव की वजह से इसमें 3 बार कटौती करनी पड़ी थी। आइंदा माली साल के बजट में कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7,300 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की खबरें हैं। शहबाज हुकूमत ने आइंदा माली साल मुल्क की तरक्की का हदफ 3.5%, बहुत ही एम्बिशियस 3.5% ग्रोथ रखी है, और महंगाई का हदफ 21% तक मुकर्रर किया है, यानी कि वो भी एक रिकॉर्ड महंगाई होगी जो कि आइंदा साल भी बरकरार रहेगी। जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगले माली साल तरक्की की शरह 2% से ज़ायद नहीं हो सकती। बजट में FBR का अगले माली साल का टारगेट 9,200 अरब रुपए रखा गया है। IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने बजट तजावीज़ IMF से शेयर की हैं और इतलात हैं कि IMF रेवेन्यू टारगेट 9,800 अरब रुपए का मुतालबा किया है। इसके अलावा 6 अरब डॉलर्स की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और एक्सचेंज रेट पॉलिसी पर भी ताहाल पाकिस्तान के हुकाम और IMF के दरमियान एक डेडलॉक बरकरार है और नहीं लग रहा कि ये डेडलॉक ख़त्म होगा और बजट से पहले IMF प्रोग्राम बहाल होगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। 30 जून को IMF प्रोग्राम बगैर ही ख़त्म हो जाएगा और मुकम्मल हुए बगैर ख़त्म हो जाएगा, जो कि यकीनन एक सेटबैक है। दूसरी जानिब माशी माहिरीन मुत्तफ़िक़ है कि मईशत को ICU से निकालने के लिए पाकिस्तान को IMF के अगले प्रोग्राम में जाना ही है, जिसकी शराइत भी पहले से ज़्यादा कड़ी होंगी। आज हमारे स्टेट बैंक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 4.1 अरब डॉलर हैं, जबकि अगली माली साल के दौरान पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए 25 अरब डॉलर दरकार हैं, जिसका हुसूल IMF की छतरी के बगैर नामुमकिन होगा। इसीलिए माहिरीन, जिसमें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, समझते हैं कि IMF प्रोग्राम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान अगले माली साल के दूसरे क्वार्टर तक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। यकीनन पाकिस्तान अपनी तारीख़ में मुतअद्दिद बार इसी अंदाज़ के माशी बहरानों का शिकार रहा है, इसी अंदाज़ के चैलेंजिंग बजट का हमें सामना रहा है, मगर ये बजट भी जो कि 9 जून को आ रहा है किसी से कम नहीं होगा। इसमें चैलेंजेस क्या हैं और क्यों समझा जा रहा है कि इसहाक़ डार की सलाहियतों का, डार साहब की सलाहियतों का ये सबसे बड़ा इम्तहान है, इस पर हम बात करते हैं और इसकी हम तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देंगे माशी उमूर, कारोबारी उमूर के मुमताज़ न्यूज़ एनालिस्ट जनाब खुर्रम हुसैन हमारे साथ हैं, शाहिद अली हबीब हमारे साथ हैं जो बिज़नेस का और जो मार्केट का ओपिनियन है वो हमें देंगे। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। पहले आप फरमाइएगा, वैसे तो हमने अपनी ज़िंदगी में और पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत से चैलेंजिंग बजट्स देखे हैं और इससे भी शायद ज़्यादा सीवियर चैलेंजिंग माशी सूरत हाल देखी है, मगर जो हुकूमत का एक ओवरऑल जो सामने नज़र आ रहा है, कंफर्ट लेवल नज़र आ रहा है, या वो परेशानी या वो स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा जो हालात का तकाजा है। आपने देखा कि PSDP बढ़ाने की बात की जा रही है, सब्सिडीज़ की बात की जा रही है, कुछ इंसेंटिव्स देने की बात की जा रही है, क्या मुमकिन होगा? कामरान साहब, चंद हफ्तों की बात होगी इस गवर्नमेंट के लिए। जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है ये बजट, उन्होंने तो असेंबलीज डिज़ोल्व करके ख़ुद चले जाना है मिड अगस्त में। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी, अब उनकी मुद्दत क्या होती है, जैसी कुछ अफवाहें फैली हुई हैं कि शायद एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप आए, इसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल सूरत हाल रहे तो मिड अगस्त में अगर ये गवर्नमेंट जा रही है और इनको पता है, तो इनके पास तो कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि हाथ रोक के रखें जितने टाइम के लिए ये लोग होंगे ऑफ पावर में, तो उतने टाइम में इट्स पॉसिबल। अब 2019, 20, 21 में भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो थे वो जुलाई अगस्त में रिलीज़ किए जा रहे थे, बहुत तेज़ी से।
کیونکہ تب اکانومی میں رفتار پیدا کرنا ایک بہت بڑی پرائیورٹی بنی ہوئی تھی گورنمنٹ کے لیے. اس قسم کی چیز اگر دوبارہ ہو جائے مثال مگر خورم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تو یہ بات ہے نا کہ یہ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں نارملی جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بولتی ہے جو آنے والی ہوگی وہ نمٹے, اور ہم جو ہے ہمیشہ سے جنرل مشرف کے دور سے یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں. مگر یہاں تو انہیں یہ پتہ ہے نا کہ یہی واپس آئیں گے, مطلب اب جو بھی الیکشن ہوگا وہ اس میں پی ڈی ایم کسی شیپ اینڈ فارم میں یہی گورنمنٹ واپس آئے گی. تو اپنے لیے تو پھر یہ مائنڈز لے کر رہی ہیں, اس طرح کا پروگرام تو نہیں چلے گا, آئی ایم ایف کے ساتھ تو نیا پروگرام کرنا ہوگا. جی کامران صاحب, نیا پروگرام تو کرنا ہوگا, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. یہ پروگرام جون 30 کو ختم ہو رہا ہے, اور اب جو بھی الیکشن کے بعد یا اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد جو بھی اگلی گورنمنٹ آتی ہے اس کے بعد ہی نئے پروگرام کی بات شروع ہوگی. اس سے پہلے تو مجھے تو ایٹ لیسٹ مشکل لگ رہا ہے. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ان پی ڈی ایم پارٹیز میں سے ہی کوئی نئی وہ آئے گی, کوئی کمبینیشن, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی کوئی بھی جو پاور میں ہے لوگ وہ اس کا سوچ رہے ہیں. وہ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم لوگ ایک ایسی صورتحال جو آج کل پیدا ہوئی بھی ہے, یہاں پہ 37% اگر انفلیشن چل رہی ہے, ایسے صورتحال میں اگر الیکشن میں گئے تو پھر تو ہم گئے. تو دے وڈ وانٹ آئی تھنک اینڈ دے ول ایم کہ جو مرضی ہو جائے الیکشن سے پہلے جتنا مرضی خرچ کر کے عوام کو جو ریلیف دے سکتے ہیں دے دیں, اور پھر جو کچھ الیکشن کے بعد ہونا ہے وہ اس کے بعد ہی دیکھا جائے. تو شاہد لبیب صاحب اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی چیلنجنگ تو ہے, مسائل تو ہیں, مگر مارکیٹ, آپ, بزنس کمیونٹی, کیا اس میں سے بھی آپ گنجائش نکال سکتے ہیں کہ حکومت اس کے باوجود انسینٹیوز دے سکتی ہے, حکومت اس کے باوجود جو ہے وہ مارکیٹ کو تھوڑا سا میں کوئی انجیکشن انتھیوزیزم کا ڈال سکتی ہے, یعنی کہ حکومت کے پاس کیا اس بجٹ میں گنجائش ہے یا ایسی پروپوزلز ہو سکتی ہے جو کہ بہرحال حالات میں بہتری لے آئیں؟ نہیں, آئی تھنک ہمارے جو بزنس مین ہیں اور انویسٹرز ہیں اور مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں بڑے رسپانسبل ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو سچویشن ہے اور جو کنڈیشن ہے ملک کی, اس میں کوئی انسینٹیوز تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہو جائے اور اس طریقے کا بجٹ آئے جو کہ آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ کے مطابق ہو, اور ہمارا ریوائیو ہو جائے ہمارا 9th ریویو, اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ہر کوئی اسی کے لیے کوشاں ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کرنے کو تیار ہے, سچ دیٹ کہ جو ہمارا 9th ریویو ہے وہ جون 30 سے پہلے ریوائیو ہو جائے, سو دیٹ ہماری جو ایون جون کی بھی جو پیمنٹ ہے, جو چائنیز ہماری پیمنٹ ہے, اس کا بھی ہمارا رول اوور ہو جائے, جو کہ وہ بھی $2.5 بلین کی ہماری پیمنٹ ہے. وہ تو رول اوور ہو بھی سکتی ہے وداؤٹ آئی ایم ایف, لیکن اگر اس سے پہلے آئی ایم ایف ہو جائے تو بہت زیادہ مارکیٹ کے لیے سپورٹ ہوگا اور سارے انوائرمنٹ کو سپورٹ ملے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ زیادہ انسینٹیوز ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں میرا خیال سے بہت ہی کیئرفلی جو ہے وہ گورنمنٹ کو رکھنا چاہیے, بیکاز یہ ابھی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ زیادہ اماؤنٹ وہاں پہ ایلوکیٹ کریں گے, اور آئی ایم ایف کرنے بھی نہیں دے گا, ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ایف کرنے بھی نہیں دے گا, اور وہ اس طریقے سے اس کی یوٹیلائزیشن بھی نہیں ہوتی, اس آنیسٹلی یوٹیلائزیشن اس ایلوکیشن کی ہوتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یار ٹیکس ریونیو جو ہے وہ جیسے 7.2 ٹریلین ابھی جو ہوا ہے وہ ہمیں 9.2 ٹریلین تک لے کے جانا ہے. اس میں تھوڑا سا انفلیشنری ایلیمنٹ ہوگا اور تھوڑے سے نئے ٹیکس میجرز بھی ہوں گے, اور وہ نئے ٹیکس میجرز کے لیے میرے خیال سے سب لوگ تیار ہیں. اور اس میں چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو, ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے کچھ ایسے میجرز لیے جائیں گے جس سے ہو سکتا ہے کہ 1 ٹریلین تو ہو سکتا ہے انفلیشنری امپیکٹ کی وجہ سے ہو جائے, اور باقی 700-800 بلین جو ہے وہ نئے میجرز کی وجہ سے ہوں گے. اور وہ ہو سکتا ہے پیٹرولیم, ہو سکتا ہے کہ جی ایس ٹی لگ جائے آئل کی پرائس پہ, ہو سکتا ہے کہ ہمارے ریزرو پہ اگر آپ نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا کمپنیز نے تو اس کے اوپر ریزرو کے اوپر پروفٹ بیفور ٹیکس کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس لگ جائے. تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ تیار ہیں اس کے اوپر. پاکستان کی تاریخ کے اس انتہائی چیلنجنگ بجٹ پر ہماری گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد. پرسوں بجٹ کی آمد ہے. وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, شہباز شریف حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے. بہت مشکل حالات ہیں, مگر عوام کو انسینٹیوز دینے ہیں, ان کو کچھ بہتر خبریں دینی ہیں. کیا یہ سب ممکن ہے؟ اس پر ہماری گفتگو ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معاشی کاروباری امور تجزیہ کار جناب خرم حسین اور عارف حبیب لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب شاہد علی حبیب.
خورم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، یہ ڈارک ٹنل ہے اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے، اس میں کہیں بھی آپ کو بھی کہیں اب بھی ریوائول نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام کا 9th ریویو کا ہو جانا؟ یہ کہیں پہ آپ کو دور بھی کہیں نظر آ رہی ہے یہ بات؟ نظر تو مجھے نہیں آ رہا ابھی کامران صاحب، چانسز بہت سلم ہے، البتہ آئی کوڈ بی رانگ، پاکستان ہے آخر، ادھر ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جون 30 سے پہلے، ابھی تو ہم لوگ خبریں دیکھ رہے تھے، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بجٹ سے پہلے ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا. اب بجٹ تو پرسوں ہے، تو اٹس لکنگ ویری ڈیفیکلٹ آئی تھنک بفور دا اینڈ آف جون کہ یہ پورا پروگرام کسی طرح ریوائیو ہو جائے. آئی ایم ایف تو وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ یہ لوگ مہینوں پہلے کھڑے تھے کہ اپنا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ آپ پورا کر کے دکھا دیں. درمیان میں کوئی آئی ہے، کوئی نئی پارٹی آئی ہے کمنگ فارورڈ سینگ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو $1 ارب دے دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے؟ فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہوا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ دین اگین پاکستان ہے، کیا پتہ شاید. لیکن جو ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں شاہد صاحب، یہ تو پھر بہت ہی مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ کوئی 25 ارب کا گیپ اور اس میں پھر کچھ ری رولز ہو جاتے ہیں، پھر کچھ جیسے کہ ابھی مفتاح اسماعیل بھی کہہ رہے تھے، اس سے بچنا تو بہت ہی مشکل بات ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مفتاح صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم کرٹیل کر لیں گے تو بھی ہماری لائبلٹیز ہیں $24-25 بلین کی، اور اس میں ہماری اگر ری رول بھی ہو جاتی ہیں چائنیز سے تو $12-13 بلین کی ہماری لائبلٹیز ہیں، جو کہ وداؤٹ آئی ایم ایف تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس میں میرے خیال سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیٹیل میٹنگ گورنمنٹ کی ہوئی ہے، جس میں جیسے آپ نے کہا کہ $1 بلین جو ہے وہ فردر ہو گیا ہے ارینجمنٹ، اور $2 بلین کی فردر کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکسچینج ریٹ میں جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو فرق ہے وہ 5% سے زیادہ نہ ہو. آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ 3% سے زیادہ نہ ہو، لیکن گورنمنٹ نے منوایا ہے کہ 5% کا ہمیں دیں. تو میرے خیال سے انگیجمنٹس تو ہو رہی ہیں، اور میرے خیال سے اگر بجٹ بھی ان کو بتایا جائے گا اور بجٹ کا نوٹ لیا جائے گا تو میرے خیال سے اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. مطلب اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم تو ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہوں گے، اور میرا خیال سے اگر یہ نہیں ہوگا اور اگر وہ چلے بھی جائیں گے تو انٹرم گورنمنٹ کو یہ ساری ایکسرسائز کرنی پڑے گی. تو میرے خیال سے تو اس کو فاسٹ ٹریک پہ کرنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو آن بورڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ایونیو ہے. دیر از نو سیکنڈ آپشن. کتنا اس وقت خطرناک ہے، کتنا یہ سیریس چیلنج ہے جو ایک بار پھر ایکسچینج ریٹ جو ہے قابو سے باہر ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ایک بار پھر ہمیں پتہ ہے کہ جو ایکچوئل جینوئن اوپن مارکیٹ ہے اور انٹر بینک میں بہت بڑا فرق ایک اگین ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ریمیٹنسز پہ پریشر آ رہا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس اوپن مارکیٹس اور انٹر بینک کے اندر اتنا سیریس فرق آ جائے گا تو کون اپنی جو ریمیٹنسز ہے وہ سرکاری چینل سے بھیجیں گے؟ یہ کتنا میسو چیلنج ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ مزید خراب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو. سوری کامران صاحب مجھ سے پوچھا ہے. جی خرم صاحب آپ پلیز بتائیے. جی کامران صاحب، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ابھی یہ لوگ ایڈریس نہیں کر رہے، مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کافی مہینوں سے، یعنی کہ جب سے ڈار صاحب آئے ہیں وہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا بیٹھے ہوئے وہ کہتے تھے کہ 1 نومبر تک 200 پہ میں لے آؤں گا. وہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ مینیج کرتے آ رہے تھے تھرو آؤٹ، اور اس کی وجہ سے جب تک آپ کے زر مبادلہ گر رہے ہیں، ان کی لیول بہت لو ہے، تو آپ فارن ایکسچینج مارکیٹ کو چند دنوں کے لیے مینیج کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پرماننٹلی اس طرح سے آپ سیٹنگ اس کی نہیں کر سکتے کہ ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو اور ساتھ ساتھ آپ کے زر مبادلہ بھی گر رہے ہوں یا بہت ایک لو لیول پہ آئے ہو. ابھی آپ نے بتایا $4.1 بلین، وہ تو مشکل سے 1 مہینے کی امپورٹس بھی نارمل صورتحال میں نہیں پے کر سکتے. اب اوپر مزید پریشر انہوں نے یہ ڈال دیا کہ جن لوگوں کی کارگوز لینڈ کر رہی ہیں پورٹ پہ وہ چاہیں تو اپنے آف شور ڈالرز جو ہیں وہ یوز کر کے وہ پیمنٹس کر دیں. تو یہاں جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے وہ کافی لوگ اب ہنڈی حوالہ مارکیٹ سے ہی ڈالرز خرید کے باہر بھیج رہے ہیں اور وہاں سے اپنے امپورٹس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی پیمنٹس کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بہت ایک دم سے پریشر آیا ہے یہ کرب مارکیٹ پہ. لیکن اور اس کو پھر بتایا ایسے کیا ہمیں کہ وہ جی کریڈٹ کارڈ پیمنٹس کی وجہ سے ہو رہا تھا. اب ٹریڈ پیمنٹس کو آپ ادھر سے ادھر ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ پہ شفٹ کرتے رہیں گے تو پریشر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلا جائے گا، بٹ اٹ ول ناٹ گو اوے. تو سچویشن کو سالو نہیں کیا جا رہا ہے، ان سے مینیج کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ابھی ایکسچینج ریٹ مینیج ہی کر رہے ہیں نا، اور یہ آرٹیفیشل ریٹ ہے، اور جب یہ آرٹیفیشل ریٹ ہوتا ہے تو اس کے تو اپنے بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہے.
اور یہ تمام جو ہم بجٹ کے اندر یہ جو سبسڈیز یا کنسیشنز یا سب کچھ دے رہے ہیں، آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہے، اور پھر ایکسچینج ریٹ میں اتنی بڑی اناملی ایک بار پھر ہو گئی ہے تیار، یہ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا فرق جو ہے وہ بیریبل نہیں ہے، اور اگر 286 روپے کا انٹر بینک ہے اور 310 کا اور 315 کا اگر ہو جائے اوپن مارکیٹ ریٹ، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی ہنڈی اور حوالہ جو ہے وہ بہت زیادہ پراسپر کرتا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی کوئی انسینٹیو نہیں ہے، اور اوپر سے اگر آپ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ بھی انٹر بینک سے کروائیں تو وہ 140-150 ملین ڈالرز کا منتھلی فردر جو ہے وہ انٹر بینک سے نکلے گا، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ میرے خیال سے یہ ساری چیزیں شارٹ لیوڈ ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے وہ اگر آپ وہاں سے نہیں کرائیں گے، آپ بینکوں سے کہیں گے کہ مارکیٹ سے جا کے لے لو، تو وہی بات ہے نا، وہ جب ان کی ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر وہ اوپن مارکیٹ پر بڑھ جاتا ہے الٹیمیٹلی، لیکن کاسٹ جو ہے وہ کم لگتی ہے، جو یوز کرتا ہے وہ زیادہ یوز کرے گا، وہ اس کو بولے گا کہ وہ 286 میں اگر اس کو پڑ رہی ہے اور 310-315 میں نہیں پڑ رہی تو اس کو انسینٹیو مل گیا۔ تو ان حالات میں تو انسینٹیو آپ کسی کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ تو آپ کو تو ٹیکس لگانا چاہیے جو باہر اگر آپ کا وہ یوز کر رہا ہے۔ تو جس طریقے سے انڈیا میں چیزیں ہوتی ہیں، میرا خیال سے ہمیں تھوڑی سی آؤٹ آف باکس کچھ سولوشنز لانے چاہیے، کچھ ایسے سولوشنز لانے چاہیے کہ جس سے ہماری نان ریزیڈنٹ پاکستانی سے، جس طرح ہمارے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے پچھلی گورنمنٹ میں جب ہمارے 6 بلین ڈالرز آ گئے تھے، تو اس طریقے سے وہ تو اب ختم ہو گئے، تو اس کے اوپر ذرا محنت کرنی چاہیے، اور ہمیں نان ریزیڈنٹ پاکستانی کو انسینٹیو دینا چاہیے سچ دیٹ کہ وہ اب اگر ان کو 7% کا انٹرسٹ ریٹ گلوبلی مل رہا ہے تو وہ کہاں سے آپ 9.5-10% پہ وہ یہاں پہ رکھوائیں گے، تو وہاں پہ ذرا سا اور فردر اچھی چیزیں کر کے میرے خیال سے ان کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ آپ کے خیال میں خراب صاحب ڈویبلز اس چیلنج میں، اس مشکل حالات میں جو کہ کیے جا سکتے ہیں، جو سپر کرے تھوڑی اکنامک ایکٹیویٹی کو، تھوڑی سی کوئی لوگوں کا کانفیڈنس آئے، ڈو یو تھنک کوئی ڈویبلز ہیں جو کہ حکومت کر سکتی ہے ان حالات کے باوجود، اور کوئی بہت گروس اس میں وائلیشنز نہ ہو جو کہ پروڈنس ہوتی ہے اکنامک پروڈنس کی؟ کامران صاحب دیکھیں، جب سے ڈار صاحب آئے ہیں تو وہ اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں میں ادھر ادھر کرتا رہوں جس کے ذریعے جو بھی انیویٹیبل کام ہے جو پاکستان نے کرنا ہے اپنی اکانومی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، وہ ٹلتا رہے کسی طرح۔ بیچ میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں جو بھی آئی ایم ایف مانگ رہے ہیں اس کا اگر میں 75% کر لوں یا 80% کر لوں تو باقی شاید بات ہم لوگ بحث کر کے اپنی نکال ہی لیں، وہ نہیں چلی ان کی۔ چھوٹی چھوٹی اس قسم کی انہوں نے جو چیزیں کرنے کی کوشش کی، پریشرز اتارنے کے لیے منی چینجر سے بات کر کے امپورٹرز کو یہ پرمیشن دے کے کہ چلیں آپ اپنے آف شور پیسے یوز کر لیں اپنی امپورٹ کنسائنمنٹس کلیئر کروانے کے لیے۔ ان سے ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے لیے تھوڑی بہت سہولت مل جاتی ہے، لیکن پھر وہی پریشرز جو ہے وہ کسی اور شکل میں کہیں اور نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اب انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان اتنا بڑا گیپ ہو گیا ہے، تو اٹس نو وے ٹو رن تھنگس فار اے پرولونگ ٹائم۔ ایگزیکٹلی۔ تو شاہد صاحب اس میں کچھ اب حکومت تو جیسے آپ نے کہا کہ آؤٹ آف دا باکس، تو اس میں ہمارے یہاں بڑا جب آؤٹ آف دا باکس کی بات ہوتی ہے تو ایمنسٹیز وغیرہ کی بات ہوتی ہے کہ جی کہ آپ مختلف ایمنسٹیز جو ہیں وہ ابھی بھی شاید، کیونکہ لوگوں کے پاس بہت پیرل اکانومی میں پیسہ ہے، وہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کین اٹ ورک کوئی ایمنسٹی، کیونکہ اتنی تو ہو چکی ہیں پہلے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ابھی گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یہ سب چیزیں کرنے کا، لیکن ہیں تو صحیح، اگر نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو کچھ سہولتیں دی جائیں، اور کچھ جیسے ایک پروپوزل سرکولیٹ ہوا تھا کہ ان کو پلاٹس دیے جائیں، اور اس کے علاوہ کچھ ان کو اگر ڈیوٹیز وغیرہ کے واؤچرز دیے جائیں اگر وہ امپورٹ کرنا چاہیں اپنے ہی ڈالر سے، اگر کوئی گاڑی وغیرہ، تو وہ کیے جائیں، لیکن وہ اب اس کا ٹائم اتنا نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرنا ہے، تو میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہوں گی جب میرے خیال سے نئی گورنمنٹ آئے گی، اور انٹرم گورنمنٹ یا تو ہوگی تو اس وقت ہو سکے گا، لیکن ابھی میرے خیال سے کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس میں جو ہے وہ آپ کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر میرے خیال سے ذرا فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہو چکا ہے، اگر آپ تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی اس کو ڈالر میں جو ڈالر ڈینومینیٹڈ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تھوڑا بڑھا دیں تو وہ تھوڑا سا اٹریکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ اچھا خاصا ختم ہو گیا، 6 بلین ڈالر جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب خرم حسین، جناب شاہد علی حبیب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔
آج بالکل غیر مبہم واضح آثار نظر آئے کہ پی ٹی آئی اور اس کے قائد کی سیاست جارحانہ سیاست کا سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ پاکستانی جو تیسری سیاسی قوت کی امید اور دعا رکھتے تھے، دو خاندانوں کی سیاست سے آزادی چاہتے تھے، یقیناً ان کے لیے بہت افسوس کا دن ہے کہ اس تیسری سیاسی قوت آئی تو صحیح، مگر اس کے قائد نے اپنے ہاتھوں سے اس سیاسی قوت کو چکنا چور کر دیا۔ 9 مئی کے سانحات نے، فوجی تنصیبات پر حملے نے، فوجی اور جناح ہاؤس پر حملے نے اس سیاست کا باب آج مکمل طور پہ بند کر دیا، اور اس کی غیر مبہم، جیسا میں نے آپ سے کہا، واضح آج اشارے مل گئے ہیں، اور یقیناً اس کا ایک عزم مصمم بھی ہے اس حوالے سے جو ہمیں سامنے نظر آیا ہے۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ یہ فوجی لیڈرشپ کی سب سے اہم سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز شرکت کرتے ہیں۔ اس کانفرنس میں 9 مئی کو جناح ہاؤس کی بے حرمتی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آئین کے تحت آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے مطابق فارمیشن کمانڈرز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں اور سیاسی طور پر بغاوت کرنے والے منصوبہ سازوں اور ملک میں افراتفری پھیلانے کے مذموم منصوبے کے ماسٹر مائنڈز کے گرد بھی قانون کا گھیرا تنگ کیا جائے۔ فارمیشن کمانڈرز سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ ناقابل تردید شواہد کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے نام پر چھپنا بے سود ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ چھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ کسی بھی حلقے کی جانب سے دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو حتمی شکست دینے کی کوشش میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ یقیناً یہ ایک غیر مبہم اعلان ہے، اور وہی اعلان ہے جو اس وقت پاکستان کی قوم کی آواز ہے۔ 9 مئی کے سانحات، 9 مئی کے حملے یقیناً کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور کسی بھی سیاسی قوت کا ان واقعات میں ملوث ہونا کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے دفاعی امور کے ممتاز تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری کو۔ بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت ہی سٹرانگ، فرم، سٹریٹ بیان ہے، اور فارمیشن کمانڈرز کا، فوج کا یہ ایک سب سے امپورٹنٹ فورم ہے جس میں خاص طور پہ 9 مئی کے سانحات کو کسی صورت سے اس میں کوئی کنسیشن کی بات نہیں ہے، اور باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس میں آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اور براہ راست کارروائی کی جائے گی۔ بہت ہی کیٹیگوریکل آج یہ ڈٹرمنیشن ہے جو کہ فوجی لیڈرشپ کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ جی بے شک، اور اس میں جیسا آپ نے کہا کہ فارمیشن کمانڈرز کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیول کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ سینئر لیڈرشپ، پہلے تو آپ کور کمانڈرز کے میٹنگز کے اعلامیے سنتے ہیں، آج تمام آرمی کے جو فارمیشن کمانڈرز تھے، جی او سیز، میجر جنرلز، یہ سب کے سب اس میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے ایک مشترکہ اعلامیہ اور ان کے ڈسکشنز کے بعد جو سامنے آیا اس کا اظہار ہے۔ تو خاص طور پر یہ کسی قسم کی سوچ رکھنا، پاکستان آرمی اپنے طور پر اپنے اندر یہ محسوس کرتی ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ اس کا متقاضی ہے کہ اس قسم کا پیغام بڑا کلیئر ٹرمز کے اندر ان قوتوں کو جانا چاہیے جو پاکستانی افواج کو نشانہ بنائے رکھی ہیں، چاہے ان کے سیاسی مقاصد تھے یا کسی قسم کے بھی مقاصد تھے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات دیکھیے، 9 مئی کو جو ہوا، ایک تو ڈائریکٹ حملہ تھا فوجی تنصیبات کے اوپر، اس کے اندر کچھ ایئر فورس کے بیس بھی تھے، کچھ آرمی کی انسٹالیشنز تھیں، ڈائریکٹ حملہ کیا گیا، مقاصد سیاسی بھی ہوں لیکن حملہ ڈائریکٹ ہوا پاکستان کی افواج کے اوپر۔ اور دوسرا ایک اس کے اندر مضمر اور بہت خطرناک ترین جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ سپورٹ جو کہ پاکستانی فوج عوام سے حاصل کرتی ہے، وہ پذیرائی جو عوام کے اندر موجود رہی ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے پاکستانی افواج کی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک جنگیں بھلے ہوتی ہوں بارڈرز کے اوپر، لیکن وہ سٹیبلٹی جو ملک کے اندر ہوتی ہے،
وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جس میں ہم پچھلے 20-25 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں یا جھکے ہوئے ہیں یا جس کے پیچھے ہم لڑ رہے ہیں، اس کی سپورٹ کا ایلیمنٹ ہماری عوام کی سپورٹ اور ان کی یقین کے ساتھ ہم اس کا تعلق ہے. اس تعلق کو، اس یقین کو، اس سپورٹ کو اس کے اندر درار ڈالنا مقصود تھا اور ایک ایسا کام کرنا مقصود تھا جس سے پاکستانی افواج کو کمزور یا نہتہ کیا جانا. امام صاحب یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا، میں اپنے ناظرین کو آپ اگر اس میں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ فورم بڑا امپورٹنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا، جس عزم کا اظہار کیا گیا، جو پہلے کور کمانڈرز نے کیا، فارمیشن کمانڈرز نے کیا کہ اس کے ایک ایک کردار کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے. یقیناً اس فورم میں جہاں پر یہ جنرل آفیسرز ہوتے ہیں سارے، یہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بہت ہی ایڈوانس سٹڈیز سب نے کی ہوئی ہیں، سب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں. ان کے سامنے ناقابل تردید ثبوت رکھے گئے ہوں گے نا، ان کے سامنے تو باقاعدہ ایسے معاملے سامنے لا کے رکھے گئے ہوں گے کہ جس سے واضح طور پہ ثابت ہو کہ یہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ نے مل کے اس بات کو ایک پلان کے تحت کیا ہے، جبھی تو اس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کہہ دیا گیا ہو کہ جی کہ یہ سیاسی جماعت ہمیں پسند نہیں ہے اور اس کو ہم نے یہ کرنا ہے. تو یقیناً جب یہ یک زبان ہو کہ تمام فارمیشن کمانڈرز نے یہ بات کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ثبوت بھی اتنا ہی وزنی ہوگا. بے شک بے شک. اور اس میں آپ دیکھیے ہمارے ہاں ابھی تو یہ ہماری افواج کی طرف سے ایک فارمل اعلامیہ آیا جس کا اظہار کیا گیا ہے. اس بگائے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے بہت سارے منسٹرز نے اس قسم کی گفتگو کی اور بتایا کہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کے اندر 9 مئی کے واقعات کا پس منظر کیا تھا، کس طریقے سے ان کو ظہور پذیر ہوئے، کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کس طریقے سے گائیڈ کیا گیا. اور اس کے بعد اب جب فارمیشن کمانڈر کے لیول کے اوپر یہ معاملات سامنے لائے گئے تو پوری فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے آگے ناقابل تردید ثبوت اور تمام بریفنگز کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کی وجہ بنتی ہے جہاں پر کہ اس کو اس لیول پہ دیکھا جائے جہاں پر کہ کوئی اس کے جو پلانرز تھے، جو اس کے کنسیو کرنے والے تھے، سوچنے والے تھے، اس منصوبہ ساز جو تھے، ان تمام لوگوں کو، اور جتنے لوگ اس وقت آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائی ہو رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹ اس کے اندر پارٹیسپینٹس تھے، اور ان کی لیڈرشپ جو کہ مختلف موقعوں کے اوپر جن کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، وہ سب لیڈ کریں گے ان لوگوں کی طرف جو کہ اس کے فیسیلیٹیٹرز، پلانرز، ایگزیکیوٹنٹس تھے. تو یہ تمام چیزیں جب آئیں گی سامنے تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا موقع، ایک ایسی چیز جو کہ میرے خیال میں تو مکمل طور پر پلانڈ بھی تھی. دنیا کے کسی ملک میں اس قسم کے حملوں کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا گیا ہے اور نہ ہی ان سے صرف نظر کیا گیا ہو یا ان پہ ہلکا ہاتھ رکھا گیا ہو. یہ تو جہاں پر بھی اس قسم کی دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ تو بہت ہی سنگین ہے. یہ تو فوج کی ڈائریکٹ تنصیبات پر حملے ہیں اور حساس ترین تنصیبات پر حملے ہیں. یو ایس میں واشنگٹن میں ہم نے دیکھا تھا پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا ہاؤس پہ، جو اس میں بھی ایک ایک کردار کو پہچانا گیا، اس کو سزا دی گئی. کوئی بھی ملک جو ہے دنیا کا وہ کسی صورت میں اس قسم کے واقعات کو الاؤ نہیں کر سکتا اور اس کے کسی بھی ملزم کو چھوڑ نہیں سکتا. سیاست صرف سیاست کی حد تک رہنی چاہیے اور سیاسی فیلڈ کے اندر ہی رہنی چاہیے. جب سیاست ریاست کو چیلنج کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر افواج پاکستان جو ہیں یا کسی ملک کی بھی فوج اپنی ریاست کی علم بردار ہوتی ہے، اس کی ایک انشورنس ہوتی ہے اور وہ اس کا ایک سمبل ہوتی ہے. جب آپ اس کو اٹیک کرتے ہیں، آپ ریاست کو اٹیک کرتے ہیں، وہ ریاست ہی آپ کی بنیاد ہے، آپ کی سیاست کی بنیاد ہے. تو جب آپ اپنی بنیاد کو حملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس جڑ کو کاٹ رہے ہیں، اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پہ آپ بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست اور ناسمجھی کے اندر، بے وقوفی کے اندر، یہ کس نے سوچ دی، کس نے خیال دیا، کس کے دماغ میں یہ ایک زوم آیا کہ وہ یہ کر سکتا ہے. میرے حساب سے اس کا نقصان پاکستان، شکر خدا کا کہ ہم اس سے بڑا نقصان اٹھانے سے بچ گئے. اور لیکن ہم اس نہج پہ پہنچ چکے تھے جہاں پر خدا نخواستہ پاکستان کا ایک ارریکوریبل نقصان ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کی اتنی گریوٹی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ خطرہ ہے اس قسم کا تھا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ضروری تھا. تو میرا خیال ہے کہ بالکل واضح چیزیں ہیں، سامنے ہیں اور ان کو ٹرائی آؤٹ کیا جانا چاہیے. ٹرائلز ہوں گے، سزائیں ہوں گی، پورا انصاف اور حق کے اصولوں کے تحت ہوتے ہوئے ہوں گی. تو بالکل میرے خیال میں آپ نے امریکہ کی مثال دی. امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 6 جنوری 2021 کو اس قسم کا معاملہ ہوا، جس کے بعد ٹرمپ جو کہ صدر تھا اس کا ملک کا اور ایک پاپولر
پاپولسٹ یہاں پریزیڈنٹ رہ چکا تھا، تو وہ جب ہارا الیکشن کے بعد اس نے حملہ کروایا اپنے ساتھیوں سے، اپنے حمایتیوں سے، تو پھر کس طریقے سے ان کا ابھی تک ٹرائلز چل رہے ہیں. اب سزائیں جسے کہتے ہیں کہ ایک ایگزیمپلری سزاؤں کے ساتھ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. سیاست کے ان معاملات کے خلاف آج بالکل ایک زبان ہو کے بولی ہے، قوم بھی اس میں ساتھ کھڑی ہے، مگر سال ہے 2023 اور یہ الیکشن کا سال ہے، سیاست بھی ہو رہی ہے اور خاص طور پہ اس کا مرکز پنجاب ہے، جہاں پر اس وقت ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا سورج ڈوب رہا ہے، ڈوب چکا ہے یا ڈوبنے کے قریب ہے. دوسری جانب دوسری سیاسی قوتیں بہت متحرک ہیں. ایک جانب مسلم لیگ نون ضرور ہے، مگر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین پوری قوت سے میدان میں آ گئے ہیں. ان کے ساتھ بہت مضبوط گروپ پرانی پی ٹی آئی کا شامل ہو گیا ہے. دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی جو قوت ہوا کرتی تھی پنجاب میں، اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہانگیر ترین زرداری فیکٹر اس وقت پنجاب کی سیاست میں سب سے زیادہ متحرک نظر آ رہا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ غلبہ اس کا ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا غلبہ برقرار رہتا ہے یا نہیں، سب پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے، اس کا حتمی جواب تو شاید کسی کے پاس نہیں، لیکن اس وقت تخت پنجاب ملکی سیاست کا محور بن چکا ہے. پنجاب میں الیکشن کی سیاست نے کروٹیں لینا شروع کر دی ہیں. بظاہر وفاق کی طرح پنجاب میں بھی الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا حکومتی اتحاد کی توقع ہے اور معلق حکومت ہی جنم لے سکتی ہے، یعنی کہ ایک کولیشن گورنمنٹ کا امکان ہے. لیکن جس سیاسی جماعت یا انتخابی اتحاد نے پنجاب جیتا، گویا اس نے پاکستان جیتا. دراصل 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. متعدد اراکین پارٹی کو الوداع کہہ چکے ہیں اور دیگر سیاسی قوتیں جن میں پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ قاف یا پھر جہانگیر ترین گروپ، سبھی پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو گلے لگانے کو تیار ہیں. آج ہی استحکام پاکستان کے نام سے جہانگیر ترین کی نئی جماعت سامنے آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کی لاہور میں کامیابی کے لیے زرداری صاحب پچھلے ایک ہفتے سے لاہور میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون فی الحال پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال میں گو مگو کی کیفیت میں ہے. پنجاب میں حالیہ چند دنوں کے دوران جہانگیر خان ترین کی چھتری تلے ایک نئی سیاسی قوت ابھر رہی ہے. جہانگیر ترین علیم خان سردار تنویر الیاس کا ایک مستحکم ٹرائیکا بن رہا ہے. پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزراء مراد راس اور ہاشم ڈوگر پچھلے ہفتے ڈیموکریٹس کے نام سے 35 ہم خیال اراکین اسمبلی کا ایک فارورڈ بلاک بنا چکے ہیں. آج یہ گروپ بھی جہانگیر ترین کے ساتھ ضم ہو گیا اور جہانگیر ترین کی سربراہی میں الیکٹیبلز کی ایک منفرد جماعت مضبوط سے مضبوط تر ہونے کا امکان ہے، جو کہ آج سامنے آ رہی ہے اور یقیناً اس میں بہت بڑی گنجائش ہے. گویا پرانی پی ٹی آئی کا ایک نیا جنم بہت جلد متوقع ہے. اتفاق کی بات ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی وفاق اور پنجاب میں حکومت کے لیے نمبرز پورے کرنے میں جہانگیر ترین ہی پیش تھے. آج بھی پنجاب میں ترین سیاست کا ڈنکا بج رہا ہے. بلا شبہ جہانگیر ترین کی انتھک محنت، اعلیٰ کاروباری شہرت اور انگنت مالی معاونت کے بغیر پی ٹی آئی کی حکومت کا قیام ناممکن تھا. مگر پی ٹی آئی حکومت میں ہی جہانگیر ترین پر مالی بدعنوانی کے مقدمات بنوائے گئے، ایف آئی آرز کٹوائی گئی، لیکن حتیٰ کہ ان کی تینوں صاحبزادیوں کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹی، اور وجہ صرف سابق خاتون اول کی ان کے لیے ناپسندیدگی تھی. مگر جہانگیر ترین کا ایک لفظ بھی نہ انہوں نے بولا اور نہ ہی انہوں نے کوئی راز کھولے، نہ ہی عمران خان کی کبھی کوئی شکایت کی، نہ ان کے لیے کوئی بدگوئی کی. اس طرح سے جہانگیر ترین نے پاکستان کی سیاست میں ایک منفرد مقام بنایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے پی ٹی آئی کے تمام کلیدی بنیادی رہنما اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا بہت بڑا کردار تھا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنانے میں اور عمران خان کو عمران خان کی سیاست کا محور بنانے میں، اور پھر ظاہر ہے ان کو وزیر اعظم بنانے میں جہانگیر ترین کا کرٹیکل کردار تھا. مگر بہرحال بشرا بی بی کی ناپسندیدگی، ناراضگی یا کوئی بھی وجہ رہی ہوگی، اس وجہ سے عمران خان نے جہانگیر ترین کو نشان عبرت بنا دیا. ان کی حکومت کے دوران جہانگیر ترین کے خلاف ان گنت مقدمات قائم ہوئے اور تب ان پر وہ سنگین الزامات لگائے جو سراسر جھوٹ تھے. 5 سال پہلے جہانگیر ترین کے ہمراہ جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، آج وہ دوبارہ جہانگیر ترین کے پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں. پچھلے ہفتے کے دوران پی ٹی آئی کے 100 سے زائد سابق اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز نے جہانگیر ترین سے ملاقاتیں کی. خبریں ہیں کہ جہانگیر ترین کل نیوز کانفرنس میں اپنی پارٹی استحکام پاکستان کے لاہ عمل کا بھی اعلان کریں گے. دوسری جانب ایک اور بہت بڑا محور سیاست کا اس وقت پنجاب میں متحرک پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے قائد زیرک سیاستدان
جناب آصف علی زرداری. وہ بھی پنجاب میں انتخابی جوڑ توڑ اور سیاسی حریفوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پچھلے ایک ہفتے سے لاہور میں ہیں. یقیناً پاکستان کی سیاست کی باریکیوں، اس کے انداز اور اس تمام جس سے اس کو قوت ملتی ہے، جو گر اور جو اس کے حوالے سے ایکسپیرینس جناب آصف علی زرداری کا ہے، وہ کسی اور سیاستدان کا نہیں ہے. پنجاب کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، پنجاب کے سیاست کے بڑے کھلاڑیوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور یقیناً جناب آصف علی زرداری کا پنجاب میں متحرک ہونا پنجاب کی سیاست پہ اور سیاسی مستقبل پر اثر انداز ہوگا. شریف برادران کی طرح زرداری صاحب نے بھی لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں گھر خرید لیا ہے. خبریں ہیں کہ آصف زرداری 12 جون تک لاہور میں ہی رہیں گے. اسی دوران وہ جنوبی اور وسطی پنجاب کے شہروں کے دورے کر رہے ہیں. آصف زرداری سے بھی روزانہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اور الیکٹیبلز ملاقات کر رہے ہیں. مشن پنجاب کے دوران جناب زرداری کی سیاست کا مرکز و محور جنوبی پنجاب ہے. بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان سمیت سرائیکی بیلٹ پر مشتمل جنوبی پنجاب میں 16 اضلاع ہیں. بظاہر جنوبی پنجاب کے میدان میں جہانگیر ترین گروپ کا پلڑا کچھ لوگ بھاری بتاتے ہیں، مگر وہ ڈسمس نہیں کرتے زرداری صاحب کی جو مہارت ہے سیاست کے حوالے سے اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو ان کا انگریس ہے. وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی ایک بہت بڑا بلاک تشکیل دے سکتے ہیں. اب بھی زرداری صاحب پرعزم ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کی لیڈرشپ کو یقین دلایا کہ ان کا وقت آ رہا ہے. یاد رہے الیکشن 2018 میں پیپلز پارٹی کو پنجاب اسمبلی کی 371 نشستوں میں سے صرف 7 نشستوں پر کامیابی ملی تھی، جبکہ پنجاب سے قومی اسمبلی کی 183 نشستوں میں پیپلز پارٹی صرف 7 امیدوار الیکشن جتا سکی تھی. الیکشن 2018 میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے پنجاب کے کسی حلقے سے الیکشن نہیں لڑا تھا، لیکن موجودہ زمینی حقائق نے زرداری صاحب کے اعتماد میں کافی اضافہ کر دیا ہے. یہ مجموعی صورتحال پنجاب کی سیاست، اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق سینیٹر جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر کو. سینئر سیاستدان ہے، طویل عرصے سے پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے تھے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. بہت تیزی سے پورا ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں سیاست کی. اب خاص طور پہ پنجاب تو میک اور بریک پروونس ہے کسی بھی پارٹی کے جیتنے کے لیے. اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں خاص طور پہ پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جہانگیر ترین صاحب کی جو قوت ہے، جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں، اوورآل ایک اچھی شہرت کے سیاستدان ہیں، اور اس وقت جو ان کی صورتحال لگ رہی ہے وہ ایک چوائس نظر آ رہے ہیں ایک طرح کے، اور وہ بہت ہی، اور اس حوالے سے جو ان کی قوت بنتی نظر آ رہی ہے اس کو آپ کیسے وے کریں گے کہ کتنی قوت آپ کے نزدیک ہے اس وقت ان کی؟ جی شکریہ خان صاحب. آپ نے بالکل درست اپنے ابتدائیے میں کہا کہ پنجاب ایک بیٹل گراؤنڈ ہوگا، اور پنجاب کی کیونکہ عددی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں، ہمیشہ یہاں سے جس پارٹی نے بھی اکثریت حاصل کی اسے پھر بالآخر وفاقی حکومت بنانے میں کافی آسانی رہتی ہے. اس وقت 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، جو وینڈلزم ہوا، جو آسن ہوا، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس میں لگ رہا ہے تمام سیاستدانوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو، کہ ایک سپیس اوپن اپ ہوئی ہے اور مزید آگے اور بھی اوپن اپ ہوگی. اس پولیٹیکل سپیس کو اب کیش کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب بھی موجود ہیں لاہور میں. وہ وہاں پر اپنے پتے کھیل رہے ہیں، لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جہانگیر ترین صاحب نے بھی، اب ہم خبریں سن رہے ہیں کہ استحکام پاکستان کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی وہ بنانے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے سابقہ اور دیرینہ ساتھی جو ان کے ساتھ رہے ہیں مشکل وقت میں، اور جن کا زیادہ تر تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، کہ وہ انہیں جوائن کریں گے. اس میں جو چیز قابل ذکر ہے، اور میرے خیال سے اس کو ہمیں سر فہرست رکھنا چاہیے، کہ جہانگیر ترین صاحب ابھی خود سپریم کورٹ سے ان کا ایک فیصلے کے تحت ان کی نااہلی موجود ہے. وہ فیصلہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. آنے والے دنوں میں جو نئے قوانین پاس ہوئے ہیں شاید ان کے تحت ان کو ریلیف مل سکے، لیکن اب بھی یہ جہانگیر ترین صاحب کے سامنے ایک پرابلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ جوائن کرنے جا رہے ہیں یہ ایک پرابلم ان کے سامنے ضرور کھڑی ہوگی. آپ کے نزدیک یہ کیا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے یا نہیں ختم ہوتی، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے گروپ کی فردر اسٹرینگتھ یا سو کالڈ سکسس؟ وہ ایک ڈٹرمننگ فیکٹر تو ضرور ہوگی، لیکن ابھی جن حالات سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، ان کی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے
وہ ضرور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن پھر وہاں پر ایک اور جو پرابلم ہے جس کو ابھی سیاستدان الیکٹیبلز اپنے حلقوں میں بغور اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں کیا ایک تمام پی ٹی آئی کے جو ڈسیڈنٹس ہیں اگر وہ نیا گروپ بناتے ہیں، ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے، جو ووٹر ان کے ساتھ جڑا رہا ہے، کیا وہ بھی شفٹ ہوگا یا وہ شفٹ نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ دو چیزیں جو جہانگیر خان صاحب کی اپنی ڈسکوالیفیکیشن ہے اور دوسری کہ کیا وہ ووٹر شفٹ ہوتا ہے یا نہیں، یہ دو بہت بڑے سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں آنے والے وقت میں ہی ملیں گے۔ بہرحال ابھی فی الحال تو یہی نظر آتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ کل یا پرسوں اپنی سیاسی جماعت اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس اناؤنسمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ عوام اور خصوصاً پی ٹی آئی کے جو ووٹرز جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی شخصیت کا جن کے اوپر بہت بڑا اثر ہے، کیا وہ انہیں کیسے یہ فرمائیے گا کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا بہت طویل عرصے آن اینڈ آف ووٹ بینک رہا ہے پنجاب میں، اور پھر پنجاب کی خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کی پالیٹکس میں، اس میں کیونکہ وہ الیکٹیبلز کی زیادہ تر سیاست ہے، زرداری صاحب کی بڑی انگریس ہے اس پوری صورتحال میں، زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے پراسپیکٹس ڈسکس کیجئے آئندہ آنے والے الیکشنز میں۔ خان صاحب، پیپلز پارٹی پچھلی ایک دہائی سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے۔ 2008 کے الیکشنز کے اندر پنجاب میں انہیں ذرا بہتر پرفارمنس تھی، پھر 2013 کے الیکشنز آئے، اس میں کوئی بہتر پرفارمنس نہیں رہی، 2018 میں بہتر پرفارمنس نہیں رہی، اور خیبر پختونخوا اور خصوصاً پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا، اس حد تک کم ہو گیا کہ وہ چند سو پہ کچھ حلقوں میں رہ گیا، اور کچھ ہی شخصیات جس طرح کہ پچھلی دفعہ کے اگر الیکشنز کے ریزلٹس کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب کی تقریباً لگ بھگ 102 نشستیں بنتی ہیں جنوبی پنجاب کو چھوڑ کے، تو یہاں سے صرف پیپلز پارٹی ایک سیٹ اشرف صاحب جہاں سے منتخب ہوئے، اور 2 سیٹوں کے اوپر دوسرے نمبر پر آئی، ایک اسلام آباد سے اور ایک مخدوم فیصل صاحب، اور باقی 99 سیٹوں کے اوپر کوئی حال نہیں تھا۔ جنوبی پنجاب کے اندر قدرے ان کی بہتر پرفارمنس رہی، مظفر گڑھ سے 3 ایم این اے کی سیٹس انہوں نے نکالی، اس کے علاوہ رحیم یار خان سے مخدوم احمد محمود ایک بہت مضبوط پرانے سیاستدان ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، انہوں نے 2 سیٹیں نکالی۔ ایک جنوبی پنجاب کے اندر انگریس تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن وہاں پر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا وہ کمپٹیشن دیں گے، کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ بن پائے گی؟ ابھی ترجیح جنوبی پنجاب میں نظر آ رہی ہے، وہ اس طرح نظر آ رہی ہے کہ وہ شاید جہانگیر ترین صاحب کو زیادہ ترجیح دیں بنسبتاً پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کوئکلی ذرا سا مجھے انالیسس دیجئے کہ یہ 3 وے فائٹ ہے، یہ 3 وے فائٹ ہی ہوگی نا؟ آج کے سارے جو کوئلیشن پارٹنرز ہیں، جو تمام ایلائز ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نا الیکشن، یعنی کہ چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، چاہے obviously پاکستان مسلم لیگ نون ہو۔ That's going to be very interesting. It is going to be very interesting indeed. میرے خیال میں خان صاحب، یہ میرا ذاتی انالیسس ہے کہ آنے والے الیکشنز میں کیونکہ ہماری قومی سیاست اتنی درم بھرم ہو چکی ہے، حکومت کے اوپر جو جماعتیں حکومت میں شامل ہیں ان کے اوپر معیشت کا، نان پرفارمنس کا اتنا بڑا بوجھ ہوگا کہ الیکشن میں انہیں نیچرلی مشکلات پیش آئیں گی، ووٹر ریج میں ہے، ووٹر غصے میں ہے، مہنگائی نے جس طرح اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، تو وہ ایک اپنا سینٹیمنٹ تو ضرور وینٹ آؤٹ کرے گا، اور حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کو یہ ایک ڈرا بیک ضرور ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو سیاست رہی، پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، وہ ہمیں درم برم نظر آتی ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید آزاد امیدوار ہمیں زیادہ ان آنے والے الیکشنز میں کامیاب ہوتے نظر آئیں، لوگ شخصیات کو ترجیح دیں گے، کیونکہ قومی سیاست میں کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا اور کسی سیاسی جماعت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی، تو مشکلات قومی جماعتوں کو ہونی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آزاد لوگ شخصیات کو ووٹرز ترجیح دیں گے اور ہمیں ایک زیادہ تعداد ان کی دیکھنے میں ملے گی۔ چلیں، بالکل دیکھیں گے، آپ بھی اور ہم بھی دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نون لیگ پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھی جاتی تھی، ہمیشہ سے اس کا گڑھ ہے۔ اب نون لیگ کا اس الیکشن میں کیا پراسپیکٹس ہیں؟ مہنگائی، تمام یہ مسائل، بیڈ گورننس، یہ سب پچھلے 1 سال سے نون لیگ کی حکومت ہے،
اور یہ کس طرح سے سامنے آئے گی، اور سامنے ایک جانب جہانگیر ترین گروپ، دوسری جانب آصف زرداری کی پیپلز پارٹی، اس کا ایک بڑا سیر حاصل تجزیہ لیں گے چھوٹے سے وقت۔ سیاسی مبصرین کی اکثریت کا خیال ہے کہ پنجاب کی سیاست میں آصف زرداری اور جہانگیر ترین کے فعال ہونے کا نقصان صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کو بھی ہوگا۔ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کا پنجاب میں سیاسی غلبہ برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری جو آج کے اتحادی ہیں، کل الیکشن میں ایک دوسرے کے مد مقابل بھی ہو سکتے ہیں، اور ووٹوں کی تقسیم کا یقیناً فائدہ جہانگیر ترین اور ان کے گروپ کو ہو سکتا ہے۔ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی نقصان نون لیگ کو ہی ہوگا۔ آئندہ الیکشن میں جوڑ توڑ یا ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے ابھی تک کوئی سیاسی ہلچل سامنے نہیں آ رہی۔ لگتا ہے نون لیگ انتخابی سیاست کو متحرک کرنے کے لیے اپنے قائد جناب نواز شریف کی وطن واپسی کی منتظر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ پنجاب میں پی ٹی آئی کے کسی منحرف امیدوار کو پارٹی میں شامل کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کے حالیہ ضمنی الیکشنز میں پی ٹی آئی کے 20 منحرف اراکین کو ووٹ دینے پر یا ٹکٹ دینے پر معاف کیجیے گا نون لیگی رہنماؤں اور کارکنوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور پارٹی کو ضمنی الیکشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عام خیال یہ ہے کہ نون لیگ اب پنجاب میں اپنے دیرینہ رہنماؤں کو چھوڑ کر نئے امیدواروں کو ووٹ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ مگر کیا ہوگا آئندہ الیکشن میں؟ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی سیاست کی سب سے بڑی کھلاڑی، اس کا کیا انجام ہوگا اور کتنی کامیابی اور کتنی ناکامی اس کا منہ دیکھے گی؟ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور ترین، سینئر ترین صحافی، ایڈیٹرز، نیوز اینالسٹ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی آپ کی نوازش ہے۔ یہ فرمائیے گا، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس سال الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے، ابھی الیکشن میں مقابلہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی بمقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون بمقابلہ تحریک نئی استحکام جماعت جناب جہانگیر ترین کی، یہی مقابلہ ان تین جو آج کے اتحادی ہیں کل یہ الیکشن کے میدان میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ پی ٹی آئی تو پتہ نہیں کوئی معجزہ ہوا تو ہوئی اس انداز سے، ورنہ تو ان تین سیاسی گروپس کا مقابلہ ہوگا نا۔ کامران خان صاحب بہت شکریہ، کئی دنوں کے بعد آپ کی آواز سنی ہے تو سمجھے آپ ایک نئی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ بڑی نوازش، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، بڑی نوازش۔ دیکھیے جو آپ فرما رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت اور جو بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں یا شگاف ہو رہے ہیں یا نئی پارٹی بن رہی ہے یا نئے گروپ تشکیل دیے جا رہے ہیں، وہ سارے پی ٹی آئی کے سے متعلق ہیں۔ جو زرداری صاحب کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب جو جماعت بن رہی ہے ان کی، وہ بھی پی ٹی آئی کے سابقین پر مشتمل ہے، اور جو دوسرا گروپ بنے گا تو وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ پر مشتمل ہوگا، اور خود پی ٹی آئی بھی موجود ہوگی۔ یعنی اس کی کیا شکل ہوگی، اس کو کون لیڈ کرے گا، یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن اس کا ووٹر تو موجود ہوگا، اگرچہ اس میں کمی واقع ہو جائے گی، اس کو ضعف پہنچ جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے مسلم لیگ نون کی طاقت میں کمی نہیں ہو رہی۔ مسلم لیگ نون کی طاقت جو کہ تو ہے، اس کا کوئی شخص اس کو چھوڑ کر نہیں گیا، اور اس کے سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں اور وہ سارے وہ لوگ جو الیکشن جیت گئے تھے یا ہار گئے تھے، وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ ہاں، ایک پی ٹی آئی کا جو پریشر تھا اس کی وجہ سے ایک پریشانی میں مبتلا تھی مسلم لیگ نون، اور اس کے ووٹرز بھی اور اس کے کارکن بھی، کچھ ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے تھے، مگر جو حالات بدلے ہیں تو وہ ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور نفسیاتی طور پر طاقت پکڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود رہے گی پنجاب کی سیاست میں۔ شاوی صاحب، ووٹر جو ہے وہ کس بنیاد پہ کسی کو ووٹ اور کسی کے خلاف ووٹ دے گا؟ جبکہ مثال کے طور پہ تین بڑے گروپ ہوں گے جو سامنے ہوں گے۔ ایک نون لیگ ہے، ظاہر ہے کہ بلا مبالغہ سب سے امپورٹنٹ جماعت، مگر پھر پی ٹی آئی تحریک جو استحکام پاکستان کی ترین صاحب کی گروپ ہے،
وہ ایک ہوگا، پھر سامنے پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، تو کیا یہ ایک دوسرے کے خلاف ووٹ دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کیمپین کریں گے، یا کوئی ایک ذہنی اتحاد بنائیں گے؟ یہ کس طریقے سے پلے آؤٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ پی ٹی آئی کا کردار کیا ہوگا، اس کو لیڈ کون کرے گا۔ اگر وہ ایک طاقتور جماعت کے طور پر موجود رہے گی اور اس کے جو ووٹرز ہیں بڑی تعداد میں اس سے جڑے رہیں گے، تو پھر اس کے مخالفین میں وہ محاذرائی کی کیفیت نہیں ہوگی جو عام حالات میں ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر لیں، الیکشن اپنے اپنے طور پر لڑیں، لیکن اس طرح کوشش کریں کہ ان کے اندر زیادہ تلخی پیدا نہ ہو۔ تو یہ بہت کچھ نقشہ جو ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بن رہا ہے، کچھ بگڑ رہا ہے، کچھ واضح ہو رہا ہے اور کچھ دھندلایا ہوا ہے۔ تو کئی چیزیں ابھی پردہ غیب میں ہیں اور وہ ہوتے ہوتے منظر عام پر آئیں گی اور پھر مستقبل کی سیاست کو متاثر کریں گی۔ شافی صاحب، جو پردہ غیب ہے اس کا میرے خیال میں سب سے بڑا پردہ جو ڈھکا ہوا ہے وہ جنوبی پنجاب ہے، وہیں پر ہے اس وقت کشمکش ایک جہانگیر ترین صاحب کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، خود پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑا حصہ ہے جنوبی پنجاب کا۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں کے جو بڑے نامی گرامی الیکٹیبلز ہیں وہ کدھر دائیں بائیں جا رہے ہیں؟ کیونکہ جنوبی پنجاب تو بہت بڑا فیکٹر ہے اس وقت، اور جس میں یہ جو کھینچا تانی ہو رہی ہے اس میں۔ دیکھیے وہ تو بعض لوگ تو پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، بعض جہانگیر ترین کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر سے مسلم لیگ نون کے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اپنے پاؤں جو ہیں جمانے میں مصروف ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر کامران خان صاحب جو بنیادی بات ہے، پی ٹی آئی کا منظر کیا ہوگا، نقشہ کیا ہوگا، شکل و صورت کیا ہوگی، وہ انتخابی مہم میں کیسے حصہ لے گی، کون لڑے گا، اس کو کون لیڈ کرے گا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ابھی غیر واضح ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اپنی جگہ موجود ہوگی یا اس کا دست شفقت کسی پر موجود ہوگا، تو پھر تو اس کی توانائی جو ہے وہ یکسر ختم تو نہیں ہوگی، وہ اپنا وجود دلائے گی اور اس کا احساس ہوگا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو شافی صاحب، یہ جو پچھلے 1.5 سال کے دوران، 1.25 سال سے زیادہ کے عرصے کے دوران جو تباہ کن مہنگائی آئی، جو پاکستانیوں کی قسمتیں بالکل ان کے حالات جو ہے تباہ کن کیفیت سے گزر رہے ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، پریشانی اور ہر طرح کی جو مصیبتیں ہیں وہ سہ رہے ہیں، اس کی قیمت کون چکائے گا اگلے الیکشن میں؟ خان صاحب، اس وقت تو وہ سارے معاملات پس پش چلے گئے ہیں اور ایسے موضوعات چھڑے ہیں، اور 9 مئی کے بعد جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو بیانیے بدل گئے ہیں جماعتوں کے، اور ایک نئے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں اور نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، نئے دباؤ بڑھ رہے ہیں، کچھ کم ہو رہے ہیں، تو ایک صورتحال یکسر بدلی ہے۔ وہ بیانیہ جو ہے، جو مہنگائی پر محدود ہو کر رہ گیا تھا، وہ اپنی جگہ اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بجٹ آتا ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جو توقع دلائی جا رہی ہے لوگوں کو کہ کچھ نہ کچھ بہتری کی صورت ہوگی، وہ کس حد تک ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر موضوعات جو ہیں بہت بدل گئے ہیں، اور 9 مئی نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں میرا خیال وہ باقی دوسری چیزوں کو لپیٹ میں لے لیں گے۔ آپ کی معلومات کے مطابق ایک بہت بڑی ریڈ لائن ہے الیکشن جمہوریت کے حوالے سے اکتوبر، تو الیکشن آپ کو اکتوبر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ حکومت جائے اور اگست میں نگران حکومت آ جائے، یہ کم از کم یہ ہو رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا، اور اگر الیکشن ملتوی کیا جائے گا تو اس سے مزید کمزوری یہاں ہوگی حکمران اتحاد کی، اور حکمران جماعتوں کو اس سے ضعف پہنچے گا۔ ان کو اب خود اعتمادی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ان کے حریف جو ہیں ان کو جو نقصان ہو چکا ہے اور جتنے چرکے ان کو لگ چکے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو لگا لیے ہیں، اور جو بلیڈنگ ان کی ہو رہی ہے، اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں پچھتاتے رہیں۔
بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔